हम एक वीडियो को साहब ने भेजी और बताया कि बहश्ती सेवर की इबारत पर कुछ एतराज़ात हैं जो अशफाक रज़ा साहब ने किए हुए हैं, तो उनका जवाब अगर इनायत फरमा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने उनसे वीडियो मांगी, वो वीडियो मेरे पास आई, मैंने उसको देखा तो ये महसूस हुआ कि ये एतराज़ है या किसी इबारत को उठाकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि एतराज़ वो होता है जो इल्मी होता है और सामने वाले को ऐसा महसूस हो और मजबूर कर दे सामने वाले को कि हाँ वाक़तन हमने कुछ एतराज़ ऐसा किया है कि जिससे सामने वाले को कुछ थोड़ा सा महसूस होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि एतराज़ के काबिल हो। फिर भी चूंकि एतराज़ किया है तो उसका जवाब मैं अर्ज़ कर दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने खयानत की है। खयानत ये की है कि कुफ्र शिर्क का जो बाब है बहश्ती ज़ेवर के अंदर, हर जगह जहां अपने मकसद की चीज़ देखी उसको उठाकर बयान कर दिया। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ बयान किया ऊपर से, फिर नीचे 3 लाइन से एक लफ्ज़ बयान कर रहा, और एक लाइन है उसमें से एक लफ्ज़ बीच में से निकाला और उसको उठा के बयान कर दिया। तो ये तो वही बात हो गई। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उस बाब के अंदर चंद चीज़ें ऐसी थी जो आपको अच्छी महसूस हुई और ये 2-4 चीज़ें ऐसी थी जिन पर आपको एतराज़ महसूस हुआ। तो चलिए उसका जवाब दे देते हैं। पहली चीज़ ये है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सेहरा बांधना, जो दूल्हा सेहरा बांधता है, यह हराम है और शिर्क है। तो इस पर इनको जनाब को ये लगा कि ये कैसी बात हो गई, सेहरा बांधना शिर्क कहाँ हो गया। ये तो हदीस में है अशफाक साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तुम जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करोगे उसी के साथ होगे। और सेहरा बांधना हिंदुस्तान के अंदर ये कुफारों का शिआर है, काफिरों का शिआर है, गैर मुस्लिमों का शिआर है, और गैर मुस्लिमों के शिआर से शरीयत हमें मना करती है। क्योंकि कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जहाँ पे हुक्म है शायर को इख्तियार करने का, तो उसमें यह हुक्म है कि वो शायर इख्तियार किए जाए जो शायरुल्लाह हैं, शायरुर रसूल हैं, दीनी शायर जो हैं उनको इख्तियार का हुक्म है। वो शायर जो कुफार के हैं, फुसाक के हैं, फुज्जार के हैं, उनके ऊपर से शरीयत हमें उन पर अमल करने की और उनको पहनने की, उनको बांधने की तरगीब नहीं देती, मना करती है। तो इसमें कौन से एतराज़ की बात थी। मैं आपके सामने एक फतवा नकल कर रहा हूं जो दावत इस्लामी वालों का है, मैं आपके सामने नकल कर दे रहा हूं। ऑनलाइन फतवा है, उन्वान है दूल्हे को सेहरा बांधना, फतवा नंबर 334 है और तारीख इजरा है 8 जुमादियल उला 1443 हिजरी 13 दिसंबर 2021, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी। ये आप देख लें, ये आपको नजर आ जाएगा। कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल जवाब वगैरह पे लिखते हैं, दूल्हे को सेहरा बांधना जायज़ है जबकि मुमानात की कोई खास वजह मौजूद ना हो। यानी अगर मुमानात की कोई खास वजह मौजूद ना हो तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर वजह मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, हराम हो जाएगा। और यहां वजह है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये गैरों का शिआर है, कुफारों का शिआर है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए उसको पहनना जायज़ नहीं है। आगे फिर ये लिखते हैं, मसलन वो ऐसा सेहरा हो जो किसी मकाम पर कुफार के साथ खास हो जिससे उनके साथ मुशाबहत लाजिम आती हो, वगैरह वगैरह। वल्लाहु आलम। ये फतवा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी वालों का है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर कोई खास वजह हो, कुफारों के साथ मुशाबहत हो, उसकी खुसूसियत कुफारों के साथ हो, तो वहां पर मुमानात है और हराम है। और जब गैरों की मुशाबहत होगी, कुफारों की मुशाबहत होगी, उनकी वजह से मना है, तो जाहिर सी बात है कि हराम हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर किसी मुसलमान ने यह कहा
کہ کسی سے کوئی بات معلوم کری اور اس کو غیب داں جانا اور اس کو خبر کرنے والا جانا، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا۔ جناب یہاں آپ کو تھوڑا سا دھوکہ لگا ہے۔ حضرت تھانوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو غیب داں سمجھ کر یہ سمجھا کہ یہ آدمی نے جو مجھے خبر دی ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے خبر ہو گئی، بغیر کسی ذریعے کے خبر ہو گئی، تو اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہے تو کسی کو غیب داں جان کر اگر یہ معاملہ کیا تو شرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں اس پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ نے مثال دی کہ بیوی سے کسی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے سامنے جھک گئے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جھکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بیوی کے سامنے جھک جائیں، ماں باپ کے سامنے جھک جائیں۔ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی رکوع اور سجدہ جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس طریقے سے، اس نیت کے ساتھ کسی مزار والے کے سامنے، کسی غیر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی اور کے سامنے جھک جائے تو یقیناً یہ شرک ہے۔ آپ فتویٰ لگاؤ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے۔ رہی بات بیوی بچوں کی، تو جناب آپ بیوی بچوں کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ جو بریلویوں والا جو شعار ہے بیویوں کے سامنے جھکنے کا، یہ آپ ہم پر مت تھوپیے، یا آپ ہم اہل سنت پر مت تھوپیے۔ آپ بیویوں کے سامنے جھکیے، ہم بیویوں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، آپ کا ہی شعار ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ موبائل سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو خبر ہو جاتی ہے، تو جتنے بھی ہیں سارے موبائل سے بات کرنے والے سب کے سب کافر ہو جائیں گے۔ میں اس پر آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ گوگل میپ ہے نا، گوگل میپ آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ اس کا سہارا لیتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں راستے سے جائیے، فلاں فلاں جگہ پر جائیے۔ تو کیا گوگل میپ آپ کے نزدیک علم غیب رکھتا ہے؟ کیونکہ جو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کو سب معلوم ہے، وہ سارے راستے آپ کو بتائے گا جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو کیا آپ گوگل میپ کو علم غیب رکھنے والا کہیں گے؟ آپ اس کا مجھے ضرور جواب دیجئے گا۔ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب میں موبائل والا آپ کے اوپر فٹ کروں گا۔ تیسری چیز یہ ہے، قرآن کریم میں امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون بیچارہ پریشان حال ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی نہ سنے۔ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ آپ کو پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں اللہ کو پکارو۔ آپ اس کو اذا دعاہ، جب آپ اس کو پکارو گے، ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، قرآن کے اندر ہے یہ بات۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ آپ اس کا انکار کریں گے؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو۔ نے ایک اعتراض یہ کیا کہ حضرت تھانوی نے کہا کہ اللہ اور رسول چاہیں تو کفر ہو جائے گا، اللہ اور رسول کے چاہنے سے اگر کچھ ہو تو کفر ہو جائے گا۔ تو مولانا یہ بات قرآن اور حدیث کے موافق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، الگ سے کوئی بات نہیں بیان فرمائی، بلکہ وہی بات بیان فرمائی جو قرآن اور حدیث کے اندر۔ میں آپ کو حوالے پیش کروں گا، اور حوالہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے۔ باب النہی ان یقال ما شاء اللہ وشئت، اس بات کا باب کہ یہ کہنا منع ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ پھر حدیث ہے 2118، حدثنا ہشام بن عمار، پوری روایت پھر کہتے ہیں کہ فقال نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد وذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما واللہ ان كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اہل کتاب کے ایک شخص سے ملا تو اس نے کہا تم کیا ہی اچھے لوگ ہوتے کہ اگر شرک نہ کرتے، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں،
جو اللہ چاہے اور محمد چاہے. اس مسلمان نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، اللہ کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں، لہذا تم ما شاء اللہ ثم شاء محمد کہو، یعنی یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر محمد چاہیں. یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور اللہ اور محمد چاہیں، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر محمد چاہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2118، یہ حدیث مسند احمد بھی موجود ہے، اور اس طرح کی اور روایتیں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب آپ بتائیے، میں تو حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اب آپ نے یہ جو بات کہی ہے اور حضرت تھانوی پر الزام لگایا کہ انہوں نے پوری دیوبندیت کو، پورے مسلمانوں کو کافر بنا دیا، آپ کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہوا؟ حضرت تھانوی تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، الگ سے تو کوئی بات نقل نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ یہ قرآن کریم میں یہ بات کہ اللہ رسول جس کو چاہے مالدار کر دے اور اللہ رسول جس کو چاہے غنی کر دے. بھائی آپ نے غلط مطلب بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ تفسیر کبیر سے اس آیت کا مطلب پیش کر رہا ہوں. تفسیر کبیر جلد نمبر 14، 15 اور 16 اور صفحہ نمبر 109 فرماتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ فَفِيهِ بَحْثَانِ. البحث الاول کہتے ہیں کہ وَبَعْدَ قُدُومِهِ أَخْذُ الْغَنَائِمِ وَفَازُوا بِالْأَمْوَالِ وَوَجَدُوا الدَّوْلَةَ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو منافقین ان کو خوب غنائم ملے، مال غنیمت ملی، خوب کامیابی ملی، خوب مال ملا، وَوَجَدُوا الدَّوْلَةَ، اور خوب دولت ملی تو وہ مالدار ہو گئے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مدینہ منورہ میں آنے سے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ سارے کے سارے مالدار ہو گئے، جتنے بھی منافقین تھے اور وہاں کے جتنے بھی رہنے والے تھے. تو وہاں تو اس وقت کی بات ہو رہی کہ حضور کی تشریف آوری سے مالدار ہو گئے. یہ کہاں ہو رہی کہ اللہ اور رسول چاہے جس کو چاہے مالدار بنا دیں، جس کو چاہے غنی کر دیں. ایسا کہاں ہے حدیث کے اندر، ایسا کہاں ہے قرآن کریم کے اندر؟ اور یہ قرآن کریم کا جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے، آپ اگر ہمت ہو تو میری اس ویڈیو کا جواب دے، پھر میں آپ کا کچا چٹا کھولتا ہوں کہ اس کا مفسرین نے اور کیا مطلب بیان کیا ہے، اور آپ جو مطلب بیان کرتے ہیں اس کو کس نے بیان کیا. یہ ساری باتیں میں اس وقت نقل کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی کو مکفر المسلمین کہہ رہے ہو آپ. ارے جناب، کفر کی مشین گن تو آپ کے بریلی میں تھی. کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں بچا جس کو آپ نے کافر نہ کہا ہو. آپ کے اعلیٰ حضرت کا کام تھا مسلمانوں کو کافر بنانے کا، اور حضرت تھانوی جو قرآن اور حدیث کی بات بیان کر رہے ہیں اس کو آپ مکفر المسلمین کہہ رہے ہیں. تو جرم تو آپ کا ہوا. وہاں جو مسلمان ہیں ان کو کافر کہا جا رہا ہے، یہاں جو کفریاں باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو مکفر المسلمین تو ابھی بھی آپ کے ہی جد امجد فاضل بریلوی ہیں، اور کوئی نہیں ہے. کفر کی گن مشین تو وہیں پر رکھی ہوئی ہے، اور یہ بات تو آپ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا کہ جس کے اوپر آپ کا کفریہ قلم نہ چلاؤ. ہر ایک کو کفر کے گھاٹ اتارا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بتانے والے ہیں، مسلمان بنانے والے ہیں، کفر سے بچانے والے ہیں، اور وہ بچا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کفریاں ہیں، ان کو مت اپنانا تاکہ تم شرک نہ کرو، تاکہ تم کفر نہ کر سکو، اور یہ بتا رہے ہیں. دوسری بات، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو حضرت تھانوی نے کفر و شرک کی باتیں بیان فرمائی، یہ کفر کی کون سی قسم میں داخل ہے؟ یہ کفر کی کون سی قسم ہے؟ یہ بیان کرنا آپ کے ذمہ، یہ آپ پر میں سوال قرض چھوڑ رہا ہوں. دیکھتے ہیں آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.